जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर और हम नुसरत जावेद के साथ मौजूद। नुसरत साहब, कल तो मैं बहुत एक्साइटमेंट में, ऑफ कोर्स वीक का जो निशान था वो इतना मुझे एक्साइटेड कर गया कि मैंने आपको डी ट्रैक करने की भरपूर कोशिश की और आपको पता है मैं हर कोशिश में कामयाब हो जाता हूं। तो मैं कामयाब हो गया, फिर मैंने आपका भरपूर वक्त ज़ाया किया और फिर आपने सुनने वालों का वक्त ज़ाया किया। तो एक अहम जो डेवलपमेंट थी सियासी, वो हमसे मिस हो गई। वो कौन सी? वो है सिंध। सिंध में सियासत बड़ी मुतहर्रिक है और तमाम सियासी जमातें मां सिवाय पीपल्स पार्टी के तमाम सियासी जमातों ने इत्तेहाद कर लिया है पीपल्स पार्टी के खिलाफ। इत्तेहाद सियासी इंतखाबी बस सियासी तौर पे इकट्ठी होगी, इंतखाबी अमल में भी एक दूसरे को ऑफ कोर्स किसी हद तक सपोर्ट करेंगी और वो इत्तेहाद है पीपल्स पार्टी के खिलाफ। तो एक तो मुझे लगता है कि सिंध इस मरतबा पीपल्स पार्टी के हाथ से निकल जाएगा। मेरी फीलिंग ना, अल्लाह मैं गलत भी हो सकता हूँ। अरबाब रहीम और मेहर साहब का जमाना वापस आ सकता है। अल्लाह भला करे आपको, ये कह रहे हैं मुशर्रफ साहब। अच्छा चलो। और उसके अलावा जो इत्तेहाद है, लेकिन आजकल मुशर्रफ साहब तो नहीं है। हाँ लेकिन सिस्टम तो रहता है ना सर। अच्छा सिस्टम वो वाला है। हाँ, सिस्टम तो वही वाला है, वो नहीं बदला। अच्छा मेरा ख्याल था कि शायद हमारे यहाँ जमहूरियत वगैरह होती है। अच्छा मैं वाकई जमहूरियत का ख्वाहा हूँ। अच्छा, लेकिन हाँ, अयूब खान ने अयूब खान ने एक ऐसा बीज बोया है जो कभी हमारे अंदर से अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। इन इत्तेहादियों की एक बात भी ले लेना आप, मैं पूरा पॉइंट दे दूंगा। इन इत्तेहादियों को हल्का बंदियों पर भी एतराज है। हाँ तो ये है कि भैया मुझे बहुत अरसा हो गया है। हाँ मेरी एक आदत है, मेरा प्रॉब्लम है कि मैं सहाफत में सबसे ज़्यादा अहमियत रिपोर्टिंग को देता हूँ और देनी भी चाहिए। और एयर कंडीशनड टेलीविज़न पे बैठ के मुझे ऑन ग्राउंड सिचुएशन पर तबसरे का हरगिज़ शौक़ नहीं है और मेरी हमेशा कोशिश होती है। आपने देखा है जैसे कल भी आप कर रहे थे तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो अपने ब्यूरो चीफ को लूंगा जो वहाँ अदालत में थे। आज होर तो नहीं ले लिया तुझे? आज जनाब कराची में हमारे समर साहब हैं, ब्यूरो चीफ हैं। अच्छा समर भाई। और वो बहुत ही मॉन्यूमेंटल कराची का ज़ाहिर है मज़ार कायद वहाँ खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। वालेकुम अस्सलाम सर। जी समर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। भाई ये बात दुरुस्त है अदनान की कि तकरीबन पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम सियासी जमातें, अगरचे इसमें मुझे जमात इस्लामी जो मेरे पास फहरिस्त वो नज़र नहीं आ रही, उन्होंने नए हल्का बंदियों पर एतराज़ किया है। GDA इसमें शामिल है, इसमें MTM तो ज़ाहिर है ही है और हत्ता के सुना है कि JUI को भी कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आप ज़रा इसकी तफसीलात से हमें आगाह कर दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी भाई। बहुत शुक्रिया अदनान हैदर भाई और नुसरत जावेद सर। सूरत हाल में आपको बताऊं तो JUI, MQM और ANP समेत जो है JDA जो है ये इनका इत्तेहाद हुआ है और पीपल्स पार्टी के खिलाफ ये इत्तेहाद कहा जा सकता है और जमात इस्लामी इस वक्त जो है सूरत हाल देख रही है। तमाम जमातें जो हैं हल्का बंदियों के ख़िलाफ़ एतराज़ात उठा रही हैं। हमारी कल बात हुई थी GDA के रहनुमा से, उनका भी यही कहना था कि जी जो पीपल्स पार्टी है उनके जो एतराज़ात थे इलेक्शन कमीशन ने तो मंजूर कर लिए और उनके एतराज़ात दूर कर दिए गए, लेकिन जो GDA, MQM और ANP या नून लीग के जो एतराज़ात थे वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से एतराज़ात दूर नहीं किए गए। जबकि अगर मजमूई बात की जाए तो कौमी असम्बली की सिंध में अब 61 जो है नशिस्तें हो गई हैं, पहले 60 थी, अब एक बढ़ चुकी है। जो कि कराची की एक 2NA 240 है वो इजाफा हुआ है उसमें और इसके साथ साथ गालिबन कराची के जनूबी इलाके में आता है सर, ये गालिबन कराची के जनूबी इलाके में आता है। जो NA 240 है ये जनूबी में आता है, इसमें आराम बाग गार्डन के इलाके जो हैं वो शामिल है। जबकि 3 नशिस्तें जो हैं वो सूबाई का इजाफा हुआ है कराची में, जिसमें एक मलीर में इजाफा हुआ है, उसके साथ ईस्ट में, जबकि एक न्यू कराची में। अगर मैं आपको बताऊं तो ईस्ट में जो है वो 97 PS है, जबकि मलीर में 89 और सेंट्रल में 122। जो 122 है ये है न्यू कराची का एरिया बताया जा रहा है, सरजानी न्यू कराची का। जबकि
جو ملیر میں اضافہ ہوا ہے وہ ابراہیم حیدری، مراد میمن گوٹ اور کاٹھور تک وہ سیٹ جاری ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایسٹ کا لائنز ایریا اور اس سے ملکہ آبادیاں جو ہیں اس میں شمار کی گئی ہیں. یہاں پہ جو بات سمجھنے کی ہے اس میں ہمارے رپورٹر ہیں ان سے بھی جو ہے تاج حیدر کی بات ہوئی ہے. تاج حیدر کا یہ کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو اعتراضات تھے وہ ٹیکنیکلی درست تھے، تو جس کی وجہ سے الیکشن کمیشن نے وہ اعتراضات جو ہیں وہ دور کر دیے ہیں. اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ تمام جماعتیں جو ہیں یہ جو اعتراضات اٹھا رہی ہیں اس کا جواز بن نہیں رہا، لیکن انہیں یہ خدشہ بھی ظاہر کیا ہے کہ یہ شاید الیکشن ملتوی کرانے کی کوشش ہو. جو اعتراضات داخل جو ایک منٹ آپ کو یعنی ہمارے رپورٹر کو سینیٹر تاج حیدر صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ انہیں یہ خدشہ ہے کہ یہ تمام جماعتیں بے بنیاد اعتراضات اٹھا کر کچھ ایسی فضا کریٹ کرنا چاہتی ہیں جو بالآخر الیکشن کو ملتوی کرنے کا جواز بن پائیں. آپ یہ فرما رہے ہیں؟ جی بالکل یہ فرما رہا ہوں. ہمارے رپورٹر ہیں پولیٹیکل رپورٹر محمد کامران، ان سے آپ سے ایک گھنٹہ قبل. اچھا لیکن آپ یہاں ٹھہر جائیں، نہیں یہاں ٹھہر جائیں بھائی. اب آپ نے ان کے اس اعتراض کو یا ان کے اس نقطے کو لے کر آپ نے جی ڈی اے یا ایم کیو ایم ان کے لوگوں سے بات کی ہے کہ بھائی یہ تو سینیٹر تاج حیدر صاحب تو یہ فرما رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، میں جیسا کہ آپ کو بتایا کہ جو میری بات ہوئی تھی جی ڈی اے کے رہنما عرفان اللہ مروت، ان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے یہ جو اعتراضات ہے یا جو انہوں نے جو سب سے بڑا جی ڈی اے کے یا ایم کیو ایم کے لوگوں کو اعتراض ہے وہ چیف الیکشن کمشنر جو سندھ کے اعجاز چوہان، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جیالے ہیں اور وہ ان کی بات نہیں سن رہے، وہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہاں یہ چیز کافی جو ہے صورتحال تشویشناک ہوتی جا رہی ہے سیاسی پارٹیوں میں، کیونکہ جو یہ تمام جو دھڑا جی ڈی اے، جے یو آئی، اے این پی اور مسلم لیگ نون جو ہے یہ اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کو تبدیل کیا جائے اعجاز چوہان کو، جبکہ پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ ان کے اعتراضات بلا جواز ہیں، ٹیکنیکل نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے یہ اب جو ہے الیکشن ملتوی کرانے کی جو ہے ایک سازش یا خدشہ انہوں نے ظاہر کیا کہ یہ خدشہ ہونے کے یہ شاید یہ سمر بھائی یہ تو جا اس سکے. صورت میں دیکھیے بات سنیں میری، کیا یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کھل کر، ایم کیو ایم ہو، جی ڈی اے ہو یا جے یو آئی ایف، کہ اگر اعجاز چوہان کو نہ بدلا گیا تو ہم انتخابات کا بائیکاٹ کریں گے؟ میں نے تو یہ بات انہیں کہتے نہیں سنا، لیکن کیا آپ کو سرگوشیوں میں جب آپ ان سے گفتگو کرتے ہیں آف دا ریکارڈ وغیرہ آپ کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اگر یہ ان کا مطالبہ پورا نہ ہوا تو وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں بائیکاٹ کا لفظ نہیں استعمال کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم کورٹ جائیں گے، کورٹ ہائی کورٹ میں وہ رجوع کریں گے. یہی بات تاج حیدر نے بھی کی ہے کہ جس کو اعتراض ہے وہ الیکشن کمیشن نہیں سن رہا وہ ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے. یہی بات جو ہے تمام لوگ کہہ رہے ہیں. آج سمر بھائی یہ بتائیں وجہ کیا ہے؟ کیونکہ میں وہ میمن صاحب کی پریس کانفرنس سن رہا تھا، اس میں وہ لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہے ہیں. مطلب دلچسپ بات یہ ہے کہ ساری پارٹیز یہ الزام لگاتی ہیں کہ نون لیگ کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے، باقیوں کو نہیں مل رہی. سندھ میں کراچی میں نون لیگ والے پریس کانفرنس کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں سندھ میں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے. تو یہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ مطلب خطرہ کس بات سے ان کو؟ دیکھیں اگر عدنان بھائی اس میں کلیئر بات ہے، جہاں جس کا ہوم ورک نہیں ہے وہ یہی شور مچا کے جو ہے، اور بدقسمتی ہماری کہہ لیں کہ ہم جب بھی جو بھی سیاسی پارٹی ہارتی ہے وہ الزام لگا دیتی ہے کہ جی ہمیں جو ہے دھاندلی ہوئی، لیکن یہاں پہ ظاہر ہے نون لیگ کا وہ ورکنگ نہیں ہے جو پیپلز پارٹی کی ہے. تو نون لیگ اور یہ تمام جماعتیں مل کے جو ہے دوبارہ سے وہ چیزیں بالکل نصرت جاوید صاحب نے کہا جو ارباب رحیم کا دور تھا یا اس سے قبل علی محمد مہر تھا، جو اب علی مہر والے جو ہیں وہ تو گروپ جو ہے وہ سارا پیپلز پارٹی میں شامل ہو چکا ہے. ارباب رحیم گو کے پی ٹی آئی میں گئے تھے، اب واپس وہ اس میں شامل ہوئے. جی ڈی اے کوشش کر رہی ہے، لیکن یہاں پہ جو جی ڈی اے کی ایک اہم بات بتاؤں کہ خیرپور اور سکھر کی جو پیر پگاڑا کی سیٹ تھی، جو گروپ ہے پیر پگاڑا فنکشن لیگ کا، وہاں کی وہ سیٹ انہوں نے بارڈر کراس کیے ہیں اور وہ حلقہ بندی ایسی ہوئی ہے کہ کچھ علاقے خیرپور کے کچھ سکھر کے ہیں، تو وہ بالکل ہی سیٹ جو ہے نا ختم کر دی. اب سمجھے جو فنکشن لیگ ہے وہاں کافی اس کو پریشانی کا سامنا ہے. اسی طرح جو حلقہ بندی ہے یہاں کراچی کی بات کر لیں تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی کا ہوم ورک ہے وہ. ایک منٹ، یہ میرا خیال ہے سمر بھائی تھوڑی سی آپ دوبارہ چیک کر لیں، یہ خیرپور سانگڑ
میں میرا خیال ہے گٹمنٹ ہو رہا ہے جو شاید آپ یعنی کہ ہمیں جی سن جی رہے جی ہیں کہ خیرپور، سکھر نہیں غالباً سانگڑ سکھر یہ وہاں پہ یہ تینوں میں ہو رہا ہے نا جی جی کیونکہ سانگڑ جو ہے وہ بیسیکلی پیر صاحب پگاڑا کا ہمیشہ سے مرکز رہا ہے. لیکن اب سمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس ڈی لمیٹیشن کے بعد وہاں Exactly، سیٹ آپ ان کو وہی نہ وہ نہیں درست کہہ رہے ہیں، لیکن نہیں سمر بھائی آپ نے پہ بالکل دیکھیں، کلیئر کر دیا وہاں پہ کہ خیرپور، سانگڑ اور سکھر ان تینوں کو ایسا گٹمٹ کر دیا ہے کہ جس میں جی ڈی اے خاص طور پر فنکشنل مسلم لیگ جس کے آپ صدر آج کل کے پیر بگاڑا ہیں وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ان کا ووٹ بینک ڈیمیج کیا جا رہا ہے. میں یہ صحیح کہہ رہا ہوں سر؟ یہی ہے نا تاثر کوئی؟ اچھا یہ بتائیے کہ اچھا جو کراچی کے جو نہیں ایک اور بات بتائیے جی جی کہ جیسے آصف علی زرداری صاحب جو ہیں یا نواب شاہ اور بورو یہ بھی ایک آپس میں ہوتا ہے مسئلہ، تو کیا جتوئی فیملی کی طرف سے بھی کچھ لوگ اس الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں؟ اگر وہ حصہ لینا چاہ رہے ہیں مثال کے طور پر مرتضیٰ جتوئی، تو کیا وہ جی ڈی اے کی طرف جانا چاہتے ہیں یا مسلم لیگ نون کی طرف ان کا جھکاؤ ہے اس دفعہ؟ اور ان کی جانب سے کوئی حلقہ بندیوں کی بات آئی ہے اس گروپ کی جانب سے؟ نہیں ابھی تک جتوئی برادران کی طرف سے کچھ نہیں آیا. مرتضیٰ جتوئی یا ان کی طرف سے ایسی بات سامنے نہیں آئی. وہ بڑا اثر و رسوخ رکھتے ہیں علاقے میں، لیکن یہ بات جو ہے جی ڈی اے کے جو رہنما ہیں جس میں فنکشن لیگ یہ تمام ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اب ایم کیو ایم نے بھی کافی زور پکڑ لیا اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم کورٹ میں بھی جائیں گے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر جماعتیں جے یو آئی کا بھی بڑا اثر و رسوخ ہے سندھ میں اگر بات کی جائے. اس کے ساتھ جو ہے جو اگر آپ بات پیپلز پارٹی کی کر لیں تو جو کراچی میں حلقہ بندی ہوئی ہیں، کراچی کی خاص کر بات کر رہا ہوں جو نیو کراچی، اور اس میں اگر آپ یہ این اے کی بات کر لیں، میں پہلے این اے سے سٹارٹ کر لیتا ہوں، این اے 240 کی، تو یہ گارڈن اور جو یہ ایریاز ہیں اس میں پیپلز پارٹی کا ہولڈ ہے. اگر الیکشن ہوتے ہیں تو یہ سیٹ 240 کی پیپلز پارٹی جو ہے وہ نکال لے گی. اس کے ساتھ جو اضافہ ہوا ہے ملیر کا، ملیر میں بھی پیپلز پارٹی کے کافی ووٹ ہیں. آپ سمجھیے کہ جہاں جہاں یہ نئی کریٹ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نئے حلقے بنے ہیں اس میں پیپلز پارٹی ایک مضبوط جماعت ہے. نہیں اس میں دیکھو سمر بھائی آپ ذرا تھوڑا مضبوط جماعت ہے، اور دوسری بات اگر حقائق کی بات کی جائے تو پیپلز پارٹی کا ہوم ورک بھی ہے. جی آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ گارڈن کیا ہوتا ہے کراچی میں؟ کسی کالونی کا نام ہوگا نا، گاندھی گارڈن، وہاں کا زو ہوتا تھا. گارڈن ایسٹ کا علاقہ ہے، آرام باغ ہے، گارڈن ایسٹ ہے، اس سر میں آرام باغ ہے، پھر آگے جا کے لیاری سے ملتا ہے، پھر شو مارکیٹ آتی ہے. بھائی یہاں پہ غریب لوگ ہوتے رکشہ چلایا یار وہ جو سمر بھائی جو بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یار ان علاقوں میں چونکہ ایک زمانے میں یہ کچی بستیاں تھیں، غریب لوگ یہاں پہ رہتے تھے، تو یہاں پر پیپلز پارٹی کا کسی زمانے میں بہت اثر و رسوخ ہوتا تھا جس کو ایم کیو ایم نے بریک کیا تھا. تو وہ سمر صاحب جو فرما رہے ہیں دوست کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ سمر صاحب. جو میں بات سمجھ پایا ہوں اس کا یہ ہے کہ جو میمن صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے وہ تو ٹھیک کہہ رہے تھے، یا جو باقی اتحادی مطالبہ کر رہے ہیں بھئی جو حلقے بڑھائے گئے کراچی میں یا اندرون سندھ جو توڑے گئے اس کا ڈائریکٹلی فائدہ پیپلز پارٹی کو پہنچ رہا ہے. یار سمر صاحب آپ کو جو بات سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے وہ یہ سمجھانا چاہ رہے تھے سمر صاحب کہ دیکھو ایک بات مت بھولو، پیپلز پارٹی مرکز میں لوگ آتے اور جاتے رہے ہیں. 2008 سے سندھ کی صوبائی حکومت پہ براجمان ہے 15 سال سے. اچھا اب حکومت میں ہونے کے نقصان بھی ہوتے ہیں، انکمبنسی کہ لوگوں کو آپ سے شکایات ہوتی ہیں، لیکن کچھ فوائد بھی ہوتے ہیں. اس فوائد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے وہ علاقے جو ایم کیو ایم کے عروج سے قبل جہاں پہ پیپلز پارٹی وہاں کے لوور مڈل کلاس طبقات میں، مڈل کلاس طبقات میں مقبولیت رکھتی تھی، ٹھیک ہے نا، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ گارڈن کا کیا، تو یہ جو علاقہ ہے اس میں انہوں نے آہستہ آہستہ وہاں پہ انہوں نے اپنا اثر و رسوخ بڑھانا شروع کیا. ظاہر ہے حکومت کے پاس ترقیاتی فنڈ ہوتے ہیں، کچھ کام وام کرنا، سڑکیں بنانا، ملنا ملانا، لوگوں کو یاد دلانا کہ بھی ایم کیو ایم تو ہم نہیں رہی، ہم ہی ہم ہیں، ہم سے بات کرو. بات سمجھ گئے؟ پیپلز پارٹی ویل پلیڈ. ہر پارٹی یہی کرتی ہے نا، سیلفش گیم ہوتی ہے نا الیکشنز. آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ سندھ تو مینج کر لیا نا انہوں نے حلقوں کی حد تک، تو جو حلقے بڑھے یا ٹوٹے
بھائی بات یہ ہے، میں نے یہی میری بدقسمتی ہے چونکہ بہت دنوں سے ہم اسلام آباد میں موجود ہیں. آپ کو یاد ہوگا خبر نشر وہ واحد پروگرام ہے جہاں پر سب سے پہلے ہم نے لفظ ایک استعمال کیا تھا، یاد ہے؟ سسٹم. سسٹم، ہاں، یس، سسٹم. ہاں، سسٹم کا کیا مطلب ہے؟ ہائیڈرو نیٹس ہیں جو پانی ملتا ہے، یہ وہ اس پہ کو بھتہ شتہ چلتا ہے، اربوں روپے تو کچھ گروپ بنے ہیں. ہو گئی بات یہ ہو رہی ہے کہ جو سسٹم کو توڑنا ہے. وہ تو کم ٹھنڈا نہیں پہ گیا. سن تو لو نا پہلے. اب یہ دیکھا کہ نہیں یار وہ تو ایک نیا پواڑا پڑ جائے گا کیونکہ ایک بندہ نہیں سنبھالا جا رہا، کیونکہ ایک صاحب نے دہائی مچا رکھی ہوئی ہے لیول پلینگ فیلڈ، حالانکہ ان کے والد کہتے ہیں ہمیں ٹریننگ چاہیے انہیں. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بشیر میمن صاحب جوائن کریں گے، یاد ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں. انہوں نے کیا. اب کوشش یہ ہے 14 سیٹیں مار کی گئی ہیں صوبائی اسمبلی کی کہ وہاں پر اگر تھوڑی سی ہمت اور کوشش کی جائے تو وہ ڈینائی کی جا سکتی ہیں پیپلز پارٹی کو. ابھی فی الوقت میں ان کا نام نہیں لیتا ہوں. اور یہ کوشش خود کون کر رہا ہے؟ پیپلز پارٹی کی مخالف قوتیں پیپلز پارٹی. عدنان صاحب کر رہے ہیں. چلے چھوڑے نا. عدنان صاحب تو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کب سے؟ میں ایکٹر ہوں، میں کچھ بھی ہو سکتا ہوں. اچھا میں خیر، کسی بھی کردار میں ہو سکتا بہرحال میں عرض یہ کرنا ہوں. چاہ ایک رہا سیکنڈ ٹھہرے ہوں یار، اب وہ جنہوں سامنے بیٹھے بندے نو نہیں سمجھاؤ گے تو پر کیمرے دوسری طرف میرا خیال ہے کہ سیاسی قوتیں، ہمارے دیکھنے والے لوگ جو ہیں، اللہ کا فضل ہے، مجھے ان پہ بہت فخر ہے، وہ بہت باشعور. صرف آپ کو مجھ پہ شک ہے جی، اور رائٹ فلی سو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ اس طرح کی گیم بن سکتی ہے کہ اگر صحیح معنوں میں الیکشن کو مینیج کیا جائے بائی دیز اینٹی پیپلز پارٹی فورسز، تو پیپلز پارٹی کی اس وقت جو سندھ اسمبلی میں تعداد ہے اس میں سے 14 کم ہو سکتی ہے. پھر حکومت تو پھر بھی بنا جائے گی پیپلز پارٹی. آئیڈیل تو یہ ہے کہ وہ مخلوط حکومت بنانے میں مجبور ہوں. آئیڈیل تو یہ ہے، خواب تو یہ ہے. نہیں خواب ہے، شرمندہ تعبیر ہوگا، مشکل ہے، مشکل ہے کیونکہ ادھر کھلاڑی اچھا ہے. دیکھو انہوں نے تو اس کا مطلب پیپلز پارٹی کے لیے سب اچھا ہے سندھ میں، اینڈ دے مینیجڈ سندھ جس کنڈیشن میں مرضی کیا نا سر. وہ جو سسٹم کی بات تھی وہ سسٹم تو دیکھو یار، پھر وہی بات ہے، اسلام آباد میں بیٹھا ہوا یہاں میں عقل کل کس منہ سے بنوں. میں نے سمر بھائی کو تکلیف کیوں دی؟ وہ بیچارے ہمارے لیے آئے، اسی لیے میں ان سے حلقوں کا پوچھتا رہا، کون سا حلقہ، یہ وہ ادھر ادھر. اب یہ کہ یہاں بیٹھے ہوئے میں بڑک کیوں لگا دوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے خلاف ایک اچھی گیم بنائی جا سکتی ہے، بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. اسی لیے میں نے ذکر بھی کیا تھا، میں نے پوچھا مرتضیٰ جتوئی وغیرہ کہاں ہیں، یہ وہ. ایک اچھا کمبینیشن بن سکتا ہے، وہ مسلم لیگ نون، میری التجا سن لیں، اور جے یو آئی. اگر یہ کوئی ایک تکڑا انتخابی الائنس بنا لیں تو یہ پیپلز پارٹی کو نارتھ سندھ میں بھی اور کراچی کے کچھ حلقوں میں کافی ٹف ٹائم دے سکتے. جس اتحاد سے میں نے انٹرو شروع کیا تھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پیپلز پارٹی کو. بابو یہ ایم کے ایم، جے ڈی اے، جیسے ہی آپ نے اتحاد کا لفظ استعمال کیا تو میں نے کہا تھا انتخابی اتحاد، تو آپ نے کہا نہیں انتخابی اتحاد نہیں، فی الحال تو یہ. ابھی میں تو فی الحال کی بات کروں گا نا. ہاں، تو میں انتخابی اتحاد کے حوالے سے سمجھ آ گئی بات. اللہ بھلا کرے آپ کا. یہ انہوں نے آدھی باتیں جو ہیں آدھا سچ بولنے کی ان کو عادت ہے. لیکن 14 جی میں نے نمبر بھی بولا ہے. چلو یہ نا مہربانی. لیٹس ٹیک بریک ناؤ. ویلکم بیک. نصرت صاحب، مجھے تو لگتا ہے تحریک انصاف کے شدید ترین جو برے دن ہیں وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے. اچھا بھائی، اس سے پہلے کہ اور بات ہے، ہمارے ایک دو لوگ جو ہمیں دیکھ رہے تھے انہوں نے شکایت کی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوگ جو شکایت کر رہے ہیں، جو کہ ہم نہیں کر رہے، جی ڈی اے وغیرہ اعتراض کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ خیر پور، سانگڑ اور سکھر وغیرہ میں خاص طور پر کوئی اتنی میسو قسم کی نئی حلقے بندیوں نے کوئی ایسی چینجز، کوئی قیامت نہیں ڈالا. اچھا ٹھیک ہے، ہلکا تو بہرحال یہ بھی ایک اوپینین تھا. وہ ہم سے شکایت لگا رہے تھے کہ بھئی ہم نہیں کہہ رہے تھے جی، یہ وہاں کے لوگ کہہ رہے تھے، اور یہی بات جو ہے ہمارے وہ بیورو چیف بھی کہہ رہے تھے، اور ہم اسی کو ظاہر رکھے جو ان کے جو بیانات، یعنی جی ڈی اے کے جو کلیمز ہیں،
تو آپ کی وضاحت بھی آگے زیادہ بہتر ہے. اور یہ نان پولیٹیکل ویورز نے بتایا ہے, رہائشی وہاں کے لوگ, جن کا ظاہر ہے سیاست میں تھوڑا بہت دلچسپی تو ہوگی. اب آپ بتائیے کیا اسی طرح کی شکایت تحریک انصاف کے گلے پڑ گئی ہے. کیا مطلب آپ اور میں بڑا یار آپ دوبارہ پھر تحریک انصاف سے وہ شروع. اتنے برے دن بیچاروں کے ہیں, ختم ہونے کا ہمارے جرنلزم کا کیا ہو گیا ہے, تحریک انصاف سے شروع اور تحریک انصاف تحریک ختم. انصاف پہ کسی ختم. زمانے میں یہ عشق کے حوالے سے گانا بنا ہوا تھا کہ بس تیرے نام سے شروع تیرے نام پہ ختم. یہ تحریک انصاف اے ان ساڈا شو جڑا ہے انہاں دے نام تو شروع تو ختم ہوا کرے گا, کچھ اور نکالو بھائی. نہیں نہیں بالکل, ہم سندھ پہ بات کی, پیپلز پارٹی پہ بات کی. اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اور میں, ہم بڑے دنوں سے اس بات پر بار بار بات کر رہے تھے کہ یہ جو بلے کا نشان ہے ہاں یہ جو ہے شدید خطرات میں ہے. بالکل نہیں ہے, یہ بیلٹ پیپر پہ ہوگا. ہاں وہ تو ہوگا, ہم تو یہ ڈسکس کرتے رہے نا کہ ہو سکتا ہے, مطلب میں نے تو بات ہوتی ہو ہے. سکتا ہے. اب اس سے بچا کیسے جائے جی, انٹرا پارٹی الیکشن کرا دی, ہو گئے وہ ایسی تیسی کر کے جلدی میں جیسے تیسے ہوئے کرا دی الیکشن. تو باقی جماعتوں میں کیسے ہوتے ہیں؟ وہ چلو باقی جماعتوں میں بھی ایسے نہیں, ادھر کیا اس طرح ہوتا ہے کہ باقاعدہ پہلے وہ اعتراضات ہوتے ہیں الیکشن کمیشن, اسی طرح ہوتا ہے. سوائے جماعت اسلامی کے اور کبھی ایم کیو میں ہوا کرتے تھے, باقی ہر پارٹی میں عوامی نیشنل عوامی پارٹی میں بھی, جیسے نیشنل عوامی پارٹی ہے اچھا اس میں بھی ایسے. ٹھیک ہے, میرے کو نالج اچھا, اور ایم کیو ایم میں تو الیکشن کرانے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ سپر مین اوپر بیٹھے ہوتے تھے, تو اس لیے اس طرح نہیں. جماعت اسلامی یس, ان کا بہت منظم انداز میں. دیکھو جو بڑی جماعتیں ہوتی ہیں نا, بڑی, وہ افورڈ نہیں کر سکتی الیکشن کروانا. سننا بہت اچھا لگتا ہے, اور یہی ہماری سیاسی جماعتوں کی کمزوری بھی ہے. نہیں بابو, ان کی کمزوری بھی یہی ہے اور طاقت بھی یہی ہے. آپ دوسرے لوگوں کی باتیں کرتے ہیں نا, امریکہ یہ وہ فلان وہاں پہ آپ دیکھیں ابھی سے, ابھی الیکشن کتنی دور ہے, کنونشن شروع ہو گئے ہیں, ڈیبیٹس ہو رہی ہے, کن کے سامنے ہو رہی ہے؟ آپ نے ریپبلکن کو ہی ووٹ دینا ہے, لیکن امیدوار ہیں. عدنان بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے ریپبلکن پارٹی کے ٹکٹ پہ ووٹ لینا ہے, نصرت بھی کہہ رہا ہے, اور وہ اپنی ہیں لوگوں کو جو ریپبلکن پارٹی کے رکن ہیں ان کو قائل کر رہا ہے کہ یار مجھے ٹکٹ دو. اس کے مقابلے میں وہاں پہ بھی ایک ہیرو ہے ٹرمپ, وہ جاتا ہی نہیں ان میں, لیکن پھر بھی مقبول ہے. وہ کہتا ہے میں کلّا ہی کافی ہوں, میں کی جانا کسی کو. ادھر بانی بھی کہتا ہے میں کلّا ہی کافی ہوں. تو یہی ہے نا بھائی, تو نا وہی تو مسئلہ پھر اس میں. لیکن ایک نقصان ہوتا ہے, بانی وہ دوسرے بانی کی صورت میں جو منی بانی تھے, کیونکہ وہ تو ایک خاص حد تک محدود تھے نا. انہوں نے ویسے عیاشی بہت کی انہوں نے ماشاءاللہ, بانی متحدہ, بانی متحدہ. تو انہوں نے نعرہ لگوا دیا منزل نہیں رہنما چاہیے, تو رہنما ان کے بچ گئے, لندن بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن منزل بھی نہ ملی. کہیں بھٹک گئی. اب ادھر بھی کو منزل کا کوئی تعین نہیں ہو رہا. مطلب وجہ مجھے سمجھ اس بات پہ نہیں آ پا رہی. دیکھیں الیکشن ہو گئے جیسے بھی ہوئے, لیکن آج بھی جو بلے کا نشان ہے نا, اس کے اوپر سے خطرات کے بادل جو ہے وہ نہیں چھٹ سکے. بانی رکن ہے اکبر ایس بابر صاحب, وہ یہ جو تھا وہ کیا تھا فورن فنڈ والا کیس بھی, اس کو بھی بڑا فالو کیا انہوں نے, یہی لے کے گئے تھے نا ساری. نواز شریف صاحب تحریک استقلال کے بانی اراکین میں شامل تھے. چلو بہرحال آج وہ انہوں نے چیلنج کر دیا. اعتزاز حسن بھی شامل تھے. اچھا بتاؤ آگے کیا ہوا. اچھا وہ ویسے سرپرائزنگ تھا میرے لیے. اچھا بتاؤ نا کیا کہتے ہیں. اب وہ الیکشن کمیشن پہنچ گئے اور ان الیکشنز کو چیلنج کر دیا. ٹھیک, دیکھو بات سنو میری, جہاں تک تو یہ الیکشن جس ہاڑا ہوڑی میں ہوئے ہیں اس حوالے سے گنجائش تو نکالی جا سکتی ہے چیلنج کرنے کی. میرا سوال صرف ایک ہے کہ باقی ہمارے ہاں تو مصیبت یہ ہے کہ گراس روٹس لیول سے کبھی اس طرح مطلب کہ چھان بین ہوئی نہیں کہ بھائی پہلے یہ تو طے ہونا کہ یہ بدلا. ایک تو ہر سیاسی جماعت کا جو رکن ہے تو اس کو رکن کو سالانہ رکنیت کا نامنل صحیح, میں کہتا ہوں یہ 1 روپیہ دینا چاہیے, وہ چندہ دینا وہ ہمارے یہاں سسٹم ہی نہیں ہے, اسی لیے الیکٹیبلز کے محتاج ہوتے ہیں. تو اب یہ تو اور ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ کس طرح اپنا کیس وہاں پہ پلیٹ کرتے ہیں. جو بار بار بلے کا ذکر ہوتا ہے کہ بلے کا نشان, بلے کا نشان, میرا خیال ہے یہ اوور پلے کیا جا رہا ہے بلے کے نشان کو لے کر. ہاں بلہ, میرا اپنا خیال ہے کہ دیکھیے پارٹیاں کا نشان کی محتاج ہوتی ہیں, ہوتی تو ہے, نہیں ہوتی نا, آپ نے خود کہا تھا. پیپلز پارٹی ہے, ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں آپ نے 3 نشان مجھے گنائے تھے. میری التجا سن لو, دو تلوار چھن گئی تو تیر انہوں نے لیا.
ٹھیک. نہیں ایک آپ نے تلوار لے کے گھوڑے پہ وہ لکھا. ارے نہیں یار, وہ تو ویسے چکے ذوالفقار, ظاہر ہے کہ وہ تلوار جو ہے اس کی اپنی ایک یعنی تخصیص اور ٹھیک ہے, اس کو انٹرپریٹ کر دیا ایک خاص فوٹوگراف میں. ٹھیک ہے, آئیڈیا یہ ہوتا ہے, میرا تو اپنا خیال ہے کہ دیکھیے ہم نے بہرحال یہ جو انتخاب کروانے ہیں اس پہ ہمارے ہاں یہ کہا جائے گا کہ فرض کریں کہ جماعتیں, کیونکہ جتنے بھی الیکشن ہو رہے ہیں گزشتہ کئی سالوں سے, تو ہمیشہ ہری ہوئی جماعتیں یہ کہا کہ جی دھاندلی ہو گئی. 77 سے بہت ہی کم ہوا. ہاں کبھی شور زیادہ ہوا, کبھی کم ہوا. ویسے نہیں اب ٹھیک ہے, مطلب ٹائم بھی بس کم ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, بول. صرف میں ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں, ہمارے لیے پاکستان جیسے ملک کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم عالمی دنیا جن سے ہم تھوڑا بہت اپنا چندہ اکٹھا کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, ہم ان کو بتا سکیں کہ صاحب جو ہمارے حالات ہیں ان کے ہوتے ہوئے الیکشن جو ہیں وہ کافی فیئر اور یہ تھے. میرا خیال ہے کہ اس ہیولے کو برقرار, میں ہیولا اس چھانسے کو برقرار رکھنے کے لیے یہاں تک کہہ دیتا ہوں, یہ لازمی ہے کہ جو الیکشن ہو اس میں بیلٹ پیپر پر پلے کا نشان ہو. ٹھیک ہے, اگر نہیں بھی ہوگا تو اسے فرق نہیں پڑے گا. تحریک انصاف نشان سے بڑی ہو گئی, اب نشان کی محتاج نہیں رہی تحریک. وہ ایپ کس طرح پتا چلے گا, یہ حلقہ ہے, یہاں سے آپ بھی کھڑے ہو گئے, میں بھی کھڑا ہو گیا, بیچارہ ووٹر کیسے سمجھے گا کہ نہیں, ووٹر کو بتایا جائے گا نا. وہ اچھے ہے نہیں سی پتا لگا شیر افضل مروت زیادہ قریب ہے یا گوہر صاحب نے یا علیمہ بی بی نے, حالانکہ چھوٹا سا مسئلہ تھا, ابھی چند دن پہلے کی بات ہے بابو. پارٹی ڈیسیژن نا سر, جب حلقے میں جائے گا, الیکشن ہوگا, الیکشن میں ایک کمپین ہوتی ہے, وہ پوسٹر لگتے ہیں, بینر لگتے ہیں. بھائی میرے یہاں پہ عدنان ہے, عدنان نے مار بھی انصاف پہ اس وائٹ کپ پہ لڑ رہا ہوگا نا, تو لوگ وائٹ کپ کو ووٹ دے دیں گے. نہیں, لیکن یہ کون طے کرے گا کہ عدنان کو, وہ کنفیوژن دور ہوگی. اب جب سے اب تو آ گئے نا ایک چیئرمین, جب گوہر صاحب کہیں گے تو اس پہ اعتماد کر دیا, جس پہ جس کو ٹکٹ دے دیں گے گوہر صاحب پڑے گا. پھر ایک میں سے بات کر رہا ہوں, دس از آؤٹ آف ڈیبیٹ, بریک لے لیں. ان کچھ مہینوں نے تحریک انصاف کو اتنا بڑا کر دیا ہے کہ وہ نشان کی محتاج نہیں رہی. میرا یہ پوائنٹ ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ مسئلہ نہیں ہے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ بلہ رہے اور جیت جب بھی نصیب نہ ہو, یہ گیم ہونی چاہیے. اگر میں تحریک انصاف کا مخالف ہوں گا تو اگر پار پلے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ گیم یہی ہے. گیم یہی ہے. چلو ٹھیک ہے, اللہ کرے یہی ہو. میرا خیال یہی. ٹھیک ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں. ویلکم بیک نصرت صاحب. افسوسناک اور المناک بات یہ ہے کہ نیپرا کی ایک انویسٹیگیشن رپورٹ پڑھی میں نے, اور وہ پڑھتے پڑھتے ہی سامنے ایک اور خبر بھی آ گئی کہ بجلی میں 3 روپے کا اضافہ ہو گیا. آپ کو پتا اس رپورٹ پہ کیا تھا, جو انویسٹیگیشن رپورٹ تھی؟ بھائی 3 دنوں سے یہ ہیڈ لائنز بن رہی ہے, خدا کا شکر ہے کہ آپ نے دیکھی. میں نے تو اب پڑھی, اور بلیو کریں کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں کسی چلو بھر پانی میں ڈوب بروں. میں کس سسٹم اور کس معاشرے میں رہتا ہوں کہ ایک غریب سے بجلی کا بل, یہ جو ایک کمپنی ان کو کہتے ہیں ڈسکوز, جو بجلی کی ڈسٹریبیوشن کمپنی, جیسے آئی ایس کو, اس ملک کا غریب اپنے بچوں کی روٹی کا, ایک وقت کی روٹی کاٹ کے بجلی کا بل پے کرتا ہے. اور یہ 2 نمبری کیا کرتے ہیں؟ یہ رپورٹ میں نہیں کہہ رہا, یہ نیپرا کی رپورٹ کہہ رہی ہے. ریگولیٹر, یہ بھی یاد رہے, یہ ریگولیٹر یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ جو آپ کو بل دیتے ہیں اس میں اوور بلنگ کرتے ہیں. اور اس میں 2 نمبری کیسے کرتے ہیں کہ ایز پر نیپرا رولز اور ایز پر کنزیومر مینول آپ کو 30 دن کی بلنگ کرنی ہوتی ہے. کہ آپ اس سلیب میں آئیں گے 100 یونٹ کی, یہ کیا کرتے ہیں, 40 دن کی بلنگ کرتے ہیں جان بوجھ کے, تاکہ میرا سلیب بڑھ جائے اور مجھ سے زیادہ پیسے لے سکے. یہ دوسری 2 نمبری کیا کرتے ہیں, سلیب بڑھے, سلیب پر اسی کے تناسب سے ٹیکس بڑھے. ہاں تو پیسے کٹھے ہو نا سر, اپنا لاس پورا کریں. دوسری یہ بڑی 2 نمبری کیا کرتے ہیں, میٹر خراب ہو جاتے ہیں نا, میٹر زیادہ چلنا شروع ہو, اس کو ریپلیس کرنا ان کی ذمہ داری ہے. یہ جان بوجھ کے نہیں کرتے. اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ 3 سال کے کیسز ہیں میٹر ریپلیس کرنے کے جو کہ نہیں کیے گئے, تاکہ زیادہ بل بھیجتے رہیں صارفین کو. اگلی بڑی 2 نمبری یہ کیا کرتے ہیں, یہ اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے, میں نہیں کہہ رہا. وہ جو میٹر ریڈر آتا ہے نا, وہ فوٹو لیتا ہے موبائل سے, وہ جان بوجھ کے جرکی فوٹو لیتا ہے. اچھا جب فوٹو آ جاتا ہے اور صحیح نمبر اس پہ آپ پڑھ رہے ہیں, تو ان کا یہ سسٹم میں اس کو جان بوجھ کے بلر کر دیتے ہیں, تاکہ نصرت جاوید کے پاس بل آیا تو وہ پڑھ نہ سکے کہ اس کے پاس اس کے یونٹ ایکچولی ہیں کیا, تاکہ آپ کو اوور چارج کر سکے.
اور یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ اربوں روپے کماتے ہیں، یہ لوٹتے ہیں صارفین کو. جو ان کا کبھی کبھی لاس ہو جاتا ہے نا، جو ٹیکس دینا ہوتا ہے انہوں نے، اس کو پورا کرنے کے لیے لاس کس چیز کا؟ لاس بھی چوری کا، جو میں اور تم نے نہیں کی، اس کا انہی کے لوگ مل کے چوری کر رہے لائن ہیں. لاسز کیا لیں دوسرے لفظوں میں؟ ہاں بھائی صاحب، میں نے یقین مانے جب یہ خبر آئی، میرا یہ تھا کہ آج آپ یہ کا- پڑھ چکے تھے پہلے پوری سنو رپورٹ؟ میری یہ تمنا تھی کہ ہم آج کا سارا پروگرام اس پہ ڈیوٹ کریں. بندہ صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک، آپ بتائیے کہ صاحب آپ نے پھر کیوں نہیں؟ میرا صرف ایک سوال ہے، یہ رپورٹ کس نے تیار کی ہے؟ نیپرا نے. نیپرا کیا ہے؟ ریگولیٹر ہے. ریگولیٹر از کائنڈ آف، جیسے ہمارے پروڈیوسر اسد بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے آپ کو بتانا ہے، ابھی ٹھہرو، آپ کو بتانا ہے کہ جی اب آپ بریک لے لیں، ہاں ہاں؟ اور باقی لوگ جو ہمیں مانیٹر کرتے ہیں، ہاں؟ یعنی ہمارے ادارے کے اندر، میں باقی تو ماشاءاللہ وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے نا. وہی اگر یہ کہیں کہ عدنان حیدر یہ 2 نمبری کر رہا ہے، فلاں بندے سے اتنے پیسے لے کر اس نے یہ فکرہ کہا، اور نصرت جاوید نے آج یہ جو کراچی لیا تو اس کو آج یہ رقم موصول ہوئی تھی سندھ کے فلاں شخص سے. او بھائی صاحب، آپ ریگولیٹر ہیں، آپ محکمہ موسمیات نہیں ہیں، آپ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نہیں ہیں، آپ عدنان حیدر اور نصرت جاوید کی طرح ایک شو نہیں کرتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ ہو رہا ہے. یو ریگولیٹر نیپرا، یو آر سپوز ٹو ٹیل می کہ یہ ہو رہا تھا اور ہم نے یہ سزا دی ہے. کوئی سزا نہیں ہے اس میں. کچھ بھی نہیں. یہ نہیں تو تو بھائی آپ اور تم نے جب ریکمینڈیشن پڑھیں، ریکمینڈیشن پتہ انہوں نے کیا لکھا ہے کہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ ہینڈ ہیلڈ یونٹ لے تاکہ تو پھر آج کہتے یہ جو بنا ہے 3 روپے 7 پیسے ہم ریکمینڈ کرتے ہیں. ان کو اتھارٹی ہے کہ لاگو کر دو، تیرے اور میری تنخواہ میں سے گئے فی یونٹ. جو ڈسکوس نے اس غریب کے گھر کا کھانا لوٹ کے اس کے پیسے کھائے ہیں، وہ ریکوری نہیں کرا رہا نیپرا، نہ اس نے کوئی سزا سنائی ہے ان کو. حضور یہ بات نہیں ہے، اصل میں بات یہ ہے، دیکھو میں اور تم، ہم برابر کے ذمہ دار ہیں اپنے قوم پر ظلم کرنے والوں میں. سرخی پاؤڈر لگا کے ہم بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ آج عدالت میں کس نے کیا بیان دیا. چسکا فروشی، اپنے حقوق دنیا بھر میں کنزیومر کورٹس نہیں ہوتے ہیں، یہاں بھی ہیں، کہاں ہیں وہ؟ ہیں. کیا اس کی بیس پر میں اگر آج جاؤں کوئی ریلیف ملے گی مجھے؟ اس میں ریلیف، اور ریگولیٹر ہی سزا نہیں دے رہا، میں تو کورٹ کے سر میں درد ہے کہ وہ اٹھ کے سزا دے. کورٹ کہے گا کہ جناب جنہوں نے درد دیا ہے وہی دوا بھی دیں. یہ ریگولیٹر ہیں، ان کے پاس یہ مثلا جیسے پیمرا ہے، یہ پیمرا مجھے نوٹس بھیجے گا کہ صاحب آپ نے یہ کیا بےہودہ بات کی، ہمارے فلاں فلاں کی نصرت ہے، صاحب یہ آپ کی، اور فائنلی ایک دن میں بات کر رہا ہوں گا وہ مجھے آف ایئر کر دے گا. ایسا نیپرا نے نہیں کیا ایسا. تو یار میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یو آر ریگولیٹر، تمہارا کام مجھے موسم کا حال سنانا نہیں ہے، مجھے تم نے یہ تعلیم نہیں دینی. مجھے کم از کم تعریف تو کرے نا کہ کم از کم نیپرا نے ایک سچ تو بولا نا کہ کس طرح ان ڈسکورس نے غریبوں کو لوٹا ہے. میرے ساتھ الٹ ہوا ہے نا، میں ادھر شکایت رجسٹر لے کر تو نہیں بیٹھا ہوا، میں صارف ہوں یار. چلو میں تو رو پیٹ کے میں نے دے دیا. اس آدمی کی سوچو کہ جس بیچارے کی تنخواہ ہے 40,000 روپے. سر میں نے آپ کو کہا ہے کئی لوگوں نے 2-3 ٹائم کا کھانا بند کر کے 2 ٹائم پہ کیا ہے کہ بجلی کا بل بھرنا ہے. یار میں نے 3-4 واقعات آپ کو یاد ہوگا میں نے کیمرے میں بتائے تھے، کچیوں کی بالیاں اتار کے لوگوں نے بیچ کے بل دیے. یار کہا یہ جاتا ہے کہ جی یہ سرکولر، اچھا IMF کو بھی خیال آتا ہے تو ان کا آتا ہے جی یہ مسئلہ حل کرے. اچھا پھر یہ کہتے ہیں ارے صاحب نہیں کریں گے، ٹائم ختم ہو رہا تو یہ عالمیت. اچھا ٹائم ختم ہو رہا ہے. ایک اور ابھی میرے پاس ابھی کہانی آئی تھی، چلو پھر اب نیپرائی کو رپورٹ دے. وہ اپنے وہ پرویز خٹک صاحب نہیں ہے، انہوں نے فیصلہ کیا نوشہرہ کی جتنی سیٹیں ہیں نا قومی اسمبلی اور صوبائی کی، اس سب پہ وہ ان کے بیٹے بھتیجے بھانجیاں پورا کنبے کا ہوا. مطلب کوئی بندہ ٹکٹ لائن میں تیار نہیں. یہ اچھا موقع میرے لیے کہ میں بھی الیکشن لڑوں جا کے ملتان سے. تسی کھٹک ہوتے ہو. بہرحال یہ نوشہرے کی بات ہے. چلو اگر سارے نوشہرے میں اپنے رشتہ دار ہیں.
यार मैं बता रहा हूँ कि मुझे अभी आया तो मैं अभी सोच रहा था, लेकिन तुमने नेफ्रा का जिक्र करके मेरा सीना जला दिया। और ये इतना बड़ा वाकया है, हमें आज भी अदालत में जाना चाहिए अगेंस्ट देम दिस डिस्कोर्स। ये जो आईपीपीज है ना, एक और बात, तुम घर में लगवाते हो ना सोलर, उसका भी एक आदमी है, वो लंबा उसका तुमसे लेंगे 50 रुपए, उसके पैसे नहीं। चल हमारा टाइम खत्म हो गया, लेकिन ये जो नेपरा है इसको एक साथ में एक लेटर, एक पैराग्राफ और भी लिखना चाहिए, वरना सारे कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं। खटक हो जाओ और हर महकमे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नाजरीन, अल्लाह हाफिज।